नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेड लाइन लाहौर स्टूडियो से। बड़ा दिन सियासत के अंदर होना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। एहतजाज रिकॉर्ड उनके बयान के मुताबिक हुआ। जलसे मुनक्कद किए, KP के अंदर सबसे बड़ा जलसा हुआ। इस दौरान सहाफ़ियों के ऊपर भी तशद्दुद हुआ पंजाब में। एक वाक़या बिलखुसूस उसका भी हम तज़किरा करेंगे। बराबर में बड़ी जो स्टोरी है वो सूबों के हवाले से है। हुकूमत वक्त का ख्याल था कि शायद ये स्टोरी थम जाए, वो थम नहीं रही, मुसलसल चल रही है। सूबे बनने चाहिए, सियासी मुश्किलात क्या हैं, जो इस आइडिया को बार बार इंडोर्स कर रहे हैं। नून लीग के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, उनके मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स काबीना का हिस्सा होते हुए ये बात कर रहे हैं। उनका ख्याल क्या है? जो माहिर हैं मईशत के और सियासत के, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं? नए सूबे बनाना आसान होगा, मुश्किल होगा, ख़र्चा ज़्यादा होगा या क्या होगा? ये तमाम मामलात हम आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। जो सूबों के हवाले से पैनल है उसका तारुफ मैं करवा देता हूँ। हमारे पास मौजूद हैं कराची से मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। रज़ा हयात हिराज साहब, वफाक के वज़ीर दिफाई पैदावार, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से मुतअद्दिद सूबों के हामी भी। रज़ा साहब, आपका ही बहुत शुक्रिया। और अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पिल्डेट तज्ज़ियाकार, जिन्होंने ऐसे उतार चढ़ाव बहुत से देखे हैं, ऐसे प्लान्स बहुत सारे देखे हैं, आपका भी शुक्रिया। आप तीनों की इजाज़त से अगर मैं पहले ज़रा जिक्र कर लूँ, हमारे सहाफ़ी नातिक रेहान को आज पुलिस ने उनसे मारपीट की, तो मैं जानना चाहूँगा अरशद अली कवर कर रहे हैं इस मामले को कि ये मामला क्या हुआ और इसके ऊपर क्या कार्रवाई मुतवक्को है। जी अरशद। जी बहुत शुक्रिया तलत साहब। आज लाहौर बार एसोसिएशन ने बिल्कुल जनरल हाउस इजलास जो है वो तलब कर रखा था, और ये जनरल हाउस इजलास जो है वो सियासी कैदियों के साथ जो है वो जेल के अंदर गैर जो इंसानी सलूक किया जा रहा है उसके ऊपर था। और इस हवाले से जो है वो एक रैली भी जनरल हाउस इजलास के बाद जो है वो वकला ने अनाउंस की हुई थी। जैसे ही आज दूसरी तरफ जो है वो PTI ने 5 अगस्त का एहतजाज जो है वो कॉल किया हुआ था, और जैसे ही शहर के दीगर जो है वो हिस्सों के अंदर एहतजाज तो हमें नज़र नहीं आया, लेकिन यहाँ पर जो है वो PTI की क़यादत, चंद एक क़यादत जो है वो और सिविल कपड़ों में जो कुछ कारकुन थे वो ज़रूर ईवान दल पहुँचे। और जिसके बाद जो है वो लाहौर बार का एहतजाज जो जनरल हाउस इजलास था वो मुकम्मल हुआ। तो उसके बाद जो है वो वकला ने कहा कि हम PG चौक तक जो है वो रैली निकालेंगे। PG चौक जो है वो बिल्कुल 1-2 मिनट की मसाफत पर है, वहाँ पर हम नारेबाजी करते हुए जाएंगे और उससे आगे हमने एहतजाज करने नहीं जाना। जिसके बाद जो है वो पुलिस ने कहा था कि हम वकला को जो है वो वकला को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन प्राइवेट पर्सन जो एहतजाज में शामिल होंगे उसके खिलाफ जो है वो पुलिस ने जो है वो कार्रवाई शुरू की। और जैसे ही वकला ईवान दल से बाहर आए तो वहाँ पर जो है वो दोनों अतराफ से जो सड़क थी ईवान दल की सिविल सेक्रेटेरिएट से PMG चौक तक जो है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद की गई। और उसके बाद जो है वो पुलिस ने अपनी कमर कसी और वहाँ पर जो प्राइवेट पर्सन थे उनके खिलाफ जो है वो उनकी गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी और उनको गिरफ्तार करके जो है वो प्रिजनर वैन के अंदर जो है वो डालते रहे। ताहम इस दौरान एक आज न्यूज़ के जो रिपोर्टर थे नातिक रेहान, उनको भी जो है वो पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वक्त जो है वो नातिक रेहान मेरे साथ मौजूद हैं। हम नातिक रेहान से जानते हैं कि उनके साथ आज क्या हुआ है, किस तरह से ये वाक़या हुआ, वो उनकी ज़बानी जानते हैं। जी नातिक, बताइएगा कि आज कैसे आपको अरेस्ट किया गया, क्या हुआ? अच्छा, आज एक तो वकला का जो है वो एहतजाज था और इजलास भी था। इजलास ख़त्म हुआ और इजलास ख़त्म होने के बाद जब तमाम वकला बरादरी जो है बाहर आई एहतजाज के लिए, तो उस दौरान जो PTI की जो लीडरशिप है उनको गिरफ़्तार कर रहे थे। तो वहाँ पर रेहाना डार साहिबा भी वहाँ पे मौजूद थी, और रेहाना डार साहिबा जो हैं वकला की जो बहनें हैं वो उनके साथ मौजूद थी। पुलिस की जानिब से उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। मैं वहाँ पे मौजूद था और मेरे अलावा मेरे आसपास कोई सहाफ़ी नहीं था। तो मैंने कोशिश की कि मैं फुटेज बना लूँ, मैं रिकॉर्ड कर लूँ, मेरी जो ज़िम्मेदारी है मैं उसको अच्छे तरीके से निभा लूँ। मैं वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। इतनी देर हुई है और पीछे से कोई 10-12 पुलिस वाले आए हैं जिन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मुझे ये भी नहीं बताया कि मेरा जुर्म क्या है, मेरा काम करना जुर्म था या मसला क्या था। उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनके हाथ में डंडे थे, सोटे थे, वो उन्होंने मारना शुरू कर दिया और मार के मुझे वैन तक लेकर गए हैं। बाद में जो वहाँ पर मौके पे जो सहाफ़ी बरादरी मेरे जो भाई मौजूद थे, उन्होंने बताया कि सर वो जिसको आपने मारा है वो सहाफ़ी था, वो आपने एटलीस्ट को मार के वैन के अंदर बंद कर दिया है। फिर उन्होंने SP सिटी को कहा, तो फिर उसके बाद जो है मुझे SHO आते हैं, मुझे कहते हैं कि आप नातिक रेहान हैं। मैंने कहा जी सर मैं नातिक रेहान हूँ, बाहर आ जाए। मैंने कहा सर मुझे काइंडली एक जवाब मुझे दे दीजिए कि मुझ पर तशद्दुद हुआ क्यों है, मुझे ये ज़रा काइंडली समझा दें, मुझे मारा क्यों गया, क्या वजह क्या थी, क्या मामला था।
مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس پہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بالکل ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ پولیس کی آج جو احتجاج اور ریلی کے اندر پولیس کا ایک یہ تھا کہ جو ویڈیو بنا رہے تھے حضرات پرائیویٹ پرسن کی، ان کو جو ہے وہ پولیس حراست میں لے رہی تھی، ان نوجوانوں کو، اور ایک دو جو وکلا کے منشی تھے ان کو بھی جو ہے وہ پولیس نے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وکلا نے کہا کہ یہ ہمارا پرائیویٹ منشی ہے اور ہم نے ویڈیو اپنی خود بنوا رہے ہیں۔ تو اس دوران جو ہے وہ جب ان کی تلخ کلامی ہوئی، ان کو جو ہے وہ پولیس نے پھر چھوڑ دیا جب دیگر وکلا اندر انوالو ہوئے۔ تو آج پولیس کی اسٹریٹجی یہ تھی، اس وجہ سے یہ سارا ہوا، اور پھر جو ہے وہ 15 سے 20 منٹ جو ہے وہ وکلا نے ایوان دل کے باہر نعرے بازی کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ وکلا نعرے بازی کر کے اپنے ایوان دل کے اندر چلے گئے، اور اس کے بعد جو کارکن تھے وہ بھی وہاں سے چلے گئے، اور جو پریزنر وین کے اندر کوئی 8 سے 10 لوگ تھے پرائیویٹ پرسن جو کہ پولیس نے گرفتار کیے تھے، ان کو پولیس وہاں سے لے کر جو ہے وہ روانہ ہو چکی تھی، اور اس حوالے سے ابھی تک کوئی ایف آئی آر بھی سامنے نہیں آئی، اور اس حوالے سے یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ افراد جو ہے وہ چھوڑ دیے گئے ہیں یا ابھی تک پولیس کی حراست میں ہیں۔ بہت افسوسناک واقعہ ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا کچھ اس سے کوئی معاملات طے ہوں گے، صحافیوں کی دھنائی کرنا کون سی پالیسی ہے اور یہ کس قسم کا جبر ہے، جب آپ رپورٹ کرنے والے کے اوپر ان کے پل پڑیں اور کہیں کہ معاملہ بس ویسے ہی ہو گیا۔ ذرا صوبوں کے معاملے پر آتے ہیں کوئکلی، اگر میں رضا صاحب آپ سے بات کا آغاز کر پاؤں۔ آپ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہیں، ان کی کابینہ کا حصہ ہیں۔ میں آپ سے زیادہ صوبوں کی کوئک جسٹیفیکیشن جاننا چاہتا ہوں، آپ کے خیال میں یہ کیا ایسی تاثیری نسخہ ہے کہ اس سے تمام پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ آپ کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ دیکھیے شاہ صاحب، اس میں 2-3 معاملات ہیں جو کہ دیکھیے آپ کے پاس 1001 ریزنز ہو سکتی ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اور میں آج دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں لاہور سے، وڑائچ صاحب، سہیل وڑائچ صاحب، تو وہ اس کے اگینسٹ بھی بڑی لاجیکل بات کر رہے تھے۔ اس کی جو زیادہ ہمیں اپیل کر رہی ہیں چیزیں جی، وہ یہ ہے کہ جو فیڈریشن پاکستان کی ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوگی، آپ کی جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ فیڈریشن میں اور زیادہ بہتر ہوگی۔ اس وقت این ایس سی ایوارڈ کی وجہ سے جتنا سارا پیسہ صوبوں کو چلا جاتا ہے، وفاق کے پاس صرف لائبلٹی بچ جاتی ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے سر کہ جو پاپولیشن اور جو کنٹرول ہے، اب آپ اندازہ لاہور کا لگا لیجئے، لاہور الون جو ہے وہ کوئی 12 کروڑ کے آس پاس ہے۔ یہ میں 12 سے 13 کروڑ کی ایک کنزرویٹو فگر دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ 12 سے زیادہ ہو یا 13 سے بھی زیادہ ہو۔ اب ایک صوبہ پورے پاکستان کا 12 کروڑ کے قریب ہے، میں پنجاب کی بات کرتا ہوں۔ دنیا کے ممالک دیکھ لیجئے، ان کی یہ پاپولیشن نہیں ہے، اور ان کے اندر لاتعداد صوبے ہیں۔ تھرڈلی آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو جائے گی، لوگوں کو جسٹس سسٹم بہتر ہو جائے گا، نئی عدالتیں بنیں گی، ان کو نئی ڈیولپمنٹ دیکھیں، اور ڈیولپمنٹ ایک ریشنلائزڈ طریقے سے پورا پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوگی، چاہے وہ بلوچستان کے صوبے بنے یا سندھ کے بنے یا اگر میں پنجاب کوئکلی کے بنے یا فیر انف کے رضا، بنے۔ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں قطع کلامی کی معذرت، کہ وفاقی کابینہ کے اندر اس معاملے پر یا مسلم لیگ نواز کی قیادت کے اندر اس معاملے پر آپ کی ان سے کبھی بات ہوئی؟ یہ زیر بحث آیا پارٹی میں؟ اس کے اوپر کچھ گفت و شنید ہوئی ان معاملات سے پہلے؟ اس معاملے میں جب اچھا دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے پرسنلی یا پرائیویٹلی تو وزراء آپس میں اور کولیگز ممبرز ہیں ہمارے جو پارلیمنٹ کے ہیں، وہ آپس میں آن اینڈ آف یہ بات ضرور ہوتی رہی ہے اور ہوتی ہے۔ اس بجٹ کی تقاریر بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو بہت سارے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں نے اس بات کو اپنی بجٹ کی تقاریر کا حصہ بنایا۔ جہاں تک یہ بات جیسے یہ کل سے شروع ہوئی ہے نا، یہ غالباً سید محسن نقوی شاہ صاحب کی جو تقریر تھی کراچی میں یا لاہور میں، جہاں پہ بھی وہ خطاب کر رہے تھے، اس کے بعد یہ ایک چیز جو ہے نا، اس کو ایک نئی ایک پیس مل گئی ہے، اور اس کی پیس کی وجہ سے پھر مختلف جو ذرائع ابلاغ کے نمائندگان ہیں، جس میں آپ ہیں اور بڑے مہربان ہیں، انہوں نے اس بات کو پھر ذرا سیریسلی لینا شروع کیا۔ آپ نے پیس کا ذکر کیا، بالکل ٹورنیڈو کی پیس ہے اس وقت اس کی۔ اب ٹورنیڈو کے حوالے سے یہ چل رہا ہے، آئینی معاملات ہیں یہ، اس سے پہلے ڈسکس نہیں ہوئے، بیان کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا۔
آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی طور پر ڈویبل ہے؟ ڈویبلٹی کی بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ. میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا سیاسی طور پہ، کیونکہ خاص طور پہ صوبہ سندھ میں اس کے بارے میں بہت سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے. وہ انتہائی حساس ہے اس معاملے میں، اور آپ نے دیکھا کہ اس سے تو بہت کم سیریس معاملہ تھا چولستان کے کینالز کا، اور وہ صوبہ پنجاب کا پانی تھا، ان کا تو پانی بھی نہیں تھا، لیکن کس طرح سے سیریسلی ریئیکٹ ہوا. اور وہ پیپلز پارٹی نہیں کر رہی تھی، وہ وہاں کے دوسرے باشندے کر رہے تھے، سندھی نیشنلسٹ کر رہے تھے. سندھ اور پنجاب کی سرحد کے اوپر رکاوٹیں ہو گئیں، پیٹرول یہاں نہیں آ سکتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو یہ صوبے کا معاملہ تو اس سے کہیں سیریس ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ اتفاق رائے پیدا کرنا بہت ضروری ہوگا. وہ ٹائم لے گا. اگر ہو بھی جائے گا تو یہ اس طرح کی بات نہیں ہے جیسے 26ویں یا 27ویں آئینی ترمیم ہوئی، اس طرح کی چیز نہیں ہوگی. بتایا ویسے ایسے ہی جا رہا ہے کہ اتنی جلدی ہو جائے گا. نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے. شاید وہ کسی طرح سے کر لیں. جیسے 27ویں آئینی ترمیم جو تھی وہ 5 دن میں ہو گئی تھی. 8 سٹیپ تھے اس کے. قومی اسمبلی سے، سینٹ سے پاس ہوا، سینٹ کی اسمبلی میں گیا، سینٹ کی کمیٹی میں گیا، سینٹ سے پاس ہوا، قومی اسمبلی میں گیا، اس کی کمیٹی میں گیا، وہاں تھوڑی سی ترمیم ہو گئی، دوبارہ سینٹ میں آیا، اور پھر سینٹ نے اسے دوبارہ پاس کیا، اور پھر پریزیڈنٹ کے پاس گیا. تو 8 سٹیپس 5 دن کے اندر ہو گئے. میرے خیال میں اس کے اتنی اہم چیزیں تھیں اس کے اندر. نئی کورٹ بن رہی تھی، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، ملٹری کا نیا نظام بن رہا تھا. صوبے اس سے بھی زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے. تو میرے خیال میں اس پہ برسوں کی لوگوں کی ایک لائلٹیز ہیں، اس کے اوپر ایک جذباتی وابستگی ہے، پنجاب، سندھ وغیرہ وغیرہ. تو یہ اگر آپ نے سندھ کا ذکر کیا، پنجاب کا ذکر نہیں کیا، کے پی کا ذکر نہیں کیا. کے پی میں آپ کے خیال میں آسان ہو جائے گا، کنسیڈرنگ کہ خیبر پختونخوا نام تبدیل کروانے پہ، اپنے صوبے کا نام تبدیل کروانے پر، اور ہزارہ صوبے کے اوپر جو مین سٹریم پارٹیز ہیں ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، پی ٹی آئی انکلوڈیڈ، وہ بڑا واضح ہے. آسان تو کہیں بھی نہیں ہوگا. نسبتاً میں نے کہا کہ سندھ میں سب سے زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ وہاں پہ سینسٹیوٹی بہت پائی جاتی ہے. جب بھی اس کا ذکر ہوا ہے وہاں سے بہت جذباتی ری ایکشن آیا، اور اب بھی آ رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اتفاق رائے پیدا کیے بغیر اگر کیا گیا تو ملک کے اندر بہت خرابی ہوگی. ہم مزید خرابی کے اتفاق رائے کا طریقہ کیا ہوگا، اس پہ میں آتا ہوں. مفتاح صاحب، اگر آپ فائنانس منسٹر ہوں ملک کے، اور آپ کو پاکستان کے فائنانسز کو ایڈریس کرنا ہو، تو کیا زیادہ صوبے بنوانا آپ کے گیم پلان کا حصہ ہوگا؟ دیکھیں طرز بھائی، زیادہ صوبے بنانے کا جو اصل بنیادی مقصد ہے یا نیچے کے حکومتوں کو امپاور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری حکومت کی حکمرانی ٹھیک ہو جائے، اسٹرکچر ٹھیک ہو جائے، جس سے تعلیم زیادہ ہو جائے، صحت بہتر مل جائے، انفراسٹرکچر کے کام ہو جائیں وغیرہ وغیرہ. تو اب جہاں تک صوبوں کی فائنینسنگ کا تعلق ہے، تو ایک تو آپ جو ہے وہ 60% پیسے اپنے دیتے ہیں صوبوں کو. اب اگر آپ 60% ہی دیتے رہیں گے تو فیڈرل فائنانس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مثال کے طور پر آپ اتنے ہی پیسے دے رہے ہیں، اب پیسے کم اتنے ہی پیسے جا رہے ہیں، لیکن پہلے آپ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر رہے تھے، اب سمجھ لیجئے کہ آپ 12 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے یا 6 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. تو فی صوبہ کم پیسے ملیں گے، لیکن ظاہر ہے اسی فارمولے کے تحت ملیں گے، پاپولیشن کے یا غربت کے یا انورس آف ڈسٹنس کے یا ٹیکس ریونیو کے، اسی فارمولے کے حساب سے ملیں گے. تو وفاق کی آؤٹ لے نہیں بڑھے گی، وفاق تو اتنے ہی پیسے دے گا. اب یہ ہے کہ جو صوبے کی ایڈمنسٹریشن ہوگی وہ اس طرح کی نہیں ہو سکے گی جیسے ابھی ہے. وہ شاہانہ گاڑیوں کا ایک موٹرکیڈ، وہ اپنے ہوائی جہاز جو 4 صوبوں نے رکھے ہوئے ہیں، یا اپنے ہیلی کاپٹرز، یہ عموماً جو ہے امریکہ کی ریاستوں میں، جو کہ شاید ہم سے تھوڑا سا امیر ملک ہے، ادھر بھی نہیں ہوتا اس قسم کے جہاز اور اس قسم کے جو گاڑیاں 12 15 بلٹ پروف گاڑیاں جو ہم نے اسٹائل کر رکھی ہے. تو وہ اگر تھوڑا سا شاہانہ خرچے نہ ہوں اور ایک میئر کی طرح رہیں یا ایک غریب ملک کے چیف منسٹر کی طرح رہیں، تو پھر خرچہ نہیں بڑھے گا. یہ آپ نے زبردست بات کی. میں رضا حیات راج کے پاس جاؤں گا کہ لیکن آپ سے ذرا وضاحت لے لیں. تو یہ آپ کا خیال ہے کہ صوبے زیادہ بنانے سے ہماری سیاسی ثقافت تبدیل ہو جائے گی، اور ایک زیادہ 12 صوبے ہو جائیں گے تو اس کے اندر چیف منسٹر آئیں گے، یکدم ان کے اوپر ایسی پاکستانیت طاری ہوگی کہ وہ بالکل زمین کے ساتھ چلنے لگ جائیں گے، پروٹوکول نہیں رکھیں گے، بڑی گاڑیاں نہیں لیں گے. خیال تو یہ ہے کہ ہر چیف منسٹر دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرے گا کہ بھائی اب میں چیف منسٹر بن گیا ہوں، مجھے زیادہ پروٹوکول چاہیے. مجھے ایسا نظر نہیں آتا. اب میں 2-3 چیزیں آپ کو ایڈ کرتا ہوں. جو مفتاح صاحب نے بات کی، اس بجٹ میں ہم نے 1 ٹریلین سے زیادہ صوبوں سے واپس لیا ہے فیڈریشن نے.
اب یہ بات تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک پیسہ ایک لاہور کو جا رہا ہے تو اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی. ان کی مرضی ہے کہ وہ راول پنڈی کو دیں یا نہ دیں, ان کی مرضی ہے وہ خانے وال کو دیں یا نہ دیں, یا رحیم یار خان کو دیں یا نہ دیں, یا کم دیں زیادہ دیں, لاہور کو زیادہ دے دیں. یہ تو ایک ڈسکریشن ہے. جب صوبے ہوں گے تو کم از کم یہ تو ایک انشور ہوگی نا کہ جناب ہر طرف ایکول ڈسٹریبیوشن ہے. آپ بلوچستان کا ایشو دیکھ لیجئے, اگر وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ ایک بندے کے ہاتھ میں لاتعداد پیسہ ہے اور وہ ایک ایریے کو پکڑ کے اس کو اپنے طریقے سے چلاتا ہے, باقی لوگوں میں محرومی ہے. تو یہ محرومیت جو ہے نا جی, یہ کاز بنتی ہے بہت ساری لا اینڈ آرڈر سچویشن کی. یہ تو ہوگی ایک بات. آسٹیریٹی کے حوالے سے دیکھیے, اگر آپ کا چھوٹا صوبہ ہوگا نا تو آپ بڑے آسان طریقے سے آپ کے چیکس اینڈ بیلنسز بھی آپ رکھ سکتے ہیں, بہتر ہو جائیں گے. تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ان صوبوں سے آپ کو جو سب سے زیادہ تقویت ملے گی نا جی اس پورے معاملات میں, سر آپ کی فیڈریشن بہت سٹرونگ ہو جائے گی, آپ کی فیڈرل گورنمنٹ بہت سٹرونگ ہو جائے گی. 18ویں ترمیم میں پاکستان کو مسائل دیے ہیں, یہ شاید آنریبل منسٹر رہے ہیں مفتاح صاحب بھی اور پل ڈیٹ والے جو مہربان ہیں. 18ویں ترمیم آئین کی ترمیم ہے, اس پہ تنقید نہیں کر رہا, لیکن اس کی وجہ سے کمپلیکیشنز آئی ہیں. ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں, چھوٹے صوبے ہوں گے تو آپ کے سبجیکٹس جو ڈیوالوڈ ہیں, فرض کر لیجیے اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر, ہیلتھ, ایجوکیشن اور ایسے 2-3 اور پاپولیشن, یہ سبجیکٹس آپ نے ڈیوالو کر دیے, ایگریکلچر کو ڈیوالو کر دیا, تو ایک کمپٹیشن بڑا ہیلدی ہو جائے گا. ہیلدی دیکھیں جی جنوبی پنجاب میں تو کریکلم, آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی, آپ نے فیڈریشن کی تقویت کی بات کی. کمال بات یہ ہے کہ کبھی اسی ملک خود آزاد میں ہم 1 یونٹ بنا کے تقویت دیتے تھے فیڈریشن کو, آج ہم 12 صوبے بنا کے تقویت دینے کی بات کر رہے ہیں. ذرا تقویت کے اوپر آ جائے. فیڈریشن جو ہے مضبوط ہوگی, چیف منسٹرز جو ہیں وہ عوامی چیف منسٹر ہوں گے اور پھر سب ہنسی خوشی رہیں گے. دیٹس دی آئیڈیا. تو یہ تو بڑا آئیڈیلسٹک سوچ ہوگی. ہماری توقع ہوگی کہ اچانک آسٹیریٹی جو ہے وہ 12 صوبے بنتے ہی سب لوگ اسے اڈاپٹ کر لیں گے. میرے خیال میں سب لوگ اس وقت جو چیف منسٹرز ہیں اور اس وقت جو اسمبلیاں ہیں اور ان کے اراکین ہیں, ان کے ماڈل کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے. ہر ایک کے دل میں یہی امنگ آئے گی کہ میں اب چیف منسٹر ہوں, تو ان کے ذہن میں موجودہ چیف منسٹرز آئیں گے. اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوگا, لیکن یہ بڑا ڈیبیٹ کا پوائنٹ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اتفاق رائے ہونا چاہیے. آپ نے سوال پوچھا تھا کہ اتفاق رائے کیسے ہوگا. دیکھیے انڈیا نے بھی یہ ایک کام کیا 1953 میں. وہاں بھی انہوں نے اچانک بڑی ڈیمانڈ اٹھ گئی, اور خاص طور پہ لینگویج کی بنیاد پہ وہاں پہ فسادات بھی پھوٹ پڑے. ایک سیاسی کارکن 58 دن بھوک ہڑتال کر کے مر گئے, وہ اس کی وجہ سے پھر بہت وائلنٹ سچویشن ہو گئی. تو انہوں نے پھر کیا کیا, انہوں نے ایک اسٹیٹس ری آرگنائزیشن کمیشن بنایا 1953 میں سپریم کورٹ کے ایک جج کے تحت, اور وہ 2 سال اس نے کام کیا. یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا, انالائز کیا, اور یہ سوچا کہ کیا بہترین ارینجمنٹ ہو سکتا ہے. پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا. 56 میں اسٹیٹس ری آرگنائزیشن ایکٹ پاس ہوا. یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے, اس کو ٹائم دینا چاہیے. میری بھی رائے یہ ہے, اتفاق رائے کے لیے آپ کو کمیشن کی کوئی چیز بنانی پڑے گی. دیکھیے آپ نے 18ویں ترمیم, اس پہ اتنے کنٹینشس معاملات پھر بھی نہیں تھے, لیکن آپ نے 10-11 مہینے وہ کمیٹی بیٹھی اور اس کے اوپر غور کرتی رہی. تو اس کے اوپر بھی ٹائم دینا چاہیے. جو اس چاہیے. کے بعد ہوئی تو اب ہم اس کو ریورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہاں, اس کا باوجود اس کے کہ اتنا کام کیا, جی, تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ کام سے مراد یہ نہیں ہے کہ بعد میں ریورٹ نہیں ہوگا. تو 18ویں ترمیم کا ایگزامپل تو آپ دے رہے ہیں زیادہ کام کا, لیکن ابھی ہم اس کو ریورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. 11 سال گزر گئے نا جی, اس کو 11 سے زیادہ سال گزر گئے. تو اب اس کو کوئی بھی چیز پرماننٹ تو نہیں ہوتی. اس کو تجربے نے ثابت کیا ہے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے تو اس کو آپ امینڈ کر لیں. اتنا وقت تو آپ کو کم از کم دینا چاہیے. وقت تو دینا چاہیے. آپ مفتاح صاحب, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, ہم نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پہلے ہم نے خرچے کم کرنے ہیں پھر ریونیو جنریٹ کرنا ہے. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ ریونیو جنریٹ کرنا زیادہ صوبوں کے ذریعے زیادہ بہتر ہے, یا توانا اور اچھا لوکل باڈیز کا نظام جس کے اندر آپ بالکل ٹیکسیشن کو لوکل لیول کے اوپر لے جائیں
اور وہاں پر اختیارات کی تفویض بھی وہیں پہ کریں. لوکل باڈیز کیوں نہیں, صوبے کیوں؟ دیکھیں ایک لوکل باڈیز اور چھوٹے صوبے دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. جس صوبے میں آپ کو کنسنسس ہو جاتا ہے کہ وہاں چھوٹے صوبے بنا لیں, وہاں چھوٹے صوبے بنا لیں, وہ زیادہ دیرپا ہے. نہیں تو لوکل باڈیز کریں. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جو 3 پارٹیاں ہماری جو بڑی ہیں پاکستان کی, وہ تینوں لوکل باڈیز نہیں چاہتی. آپ نے 2008 میں جیسے ہی جمہوریت پھر سے آغاز ہوا تو سب سے پہلے لوکل باڈیز ختم کر دیں. اب 2009 کے اندر آپ نے یہ پاس کیا ہے NFC ایوارڈ جو 2010 میں اپلائی ہوا ہے, اور 2010 میں 18ویں ترمیم ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد لوکل باڈیز کی طرف تو کوئی بھی نہیں گئے. اور جو رضا بھائی بات کر رہے تھے ان کی بات کو میں آگے بڑھاؤں, اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ فیڈریشن مضبوط ہو جائے گی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ مضبوط ہو جائے گی. ہمارا مقصد نہ فیڈرل گورنمنٹ کو مضبوط کرنا ہے مزید, نہ صوبے کی گورنمنٹ کو. ہم فیڈریشن مضبوط ہو جائے, یعنی ملک مضبوط ہو جائے, تو بڑی اچھی بات ہے. اور اس کو آپ لوکل لیول پہ, نیچے کے لیول پہ حکومت کو لے کے جائیں. کوئی سینس نہیں ہے سر خدا کے واسطے کہ کراچی کے اندر کچرے اٹھانے کا کورنگی کے اندر فیصلہ جو ہے وہ سندھ حکومت کی طرف ہو. وہ تو لوکل ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے اندر ہونا چاہیے. اور ایک اور بات جو رضا بھائی کی تھی اس کو بھی میں تائید کر دوں کہ پچھلے سال اینول ڈیولپمنٹ پلانز میں پنجاب نے ہر لاہور کے سٹیزن کے اوپر, لاہور ڈویژن کی بات کر رہا ہوں, ڈسٹرکٹ کی نہیں, لاہور ڈویژن کے اوپر 13,240 روپے فی پرسن خرچ کیا ہے. اور اسی حکومت نے جس سال لاہور میں 13,240 روپے خرچ کیا ہے, تو آپ نے لیا کے اندر 460 روپے خرچ کیے ہیں. تو اب لیا اگر لاہور سے غریب ہے مگر پھر بھی آپ لاہور میں 2900% زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں فی کس, تو یہ زیادتی نہیں ہے, یہ ظلم نہیں ہے. اور یہ صرف یہ پنجاب کی بات نہیں ہے. کے پی کے اندر پرویز خٹک صاحب کے زمانے میں مجھے اسٹیٹسٹکس پتہ ہیں کہ وہ جو پشتون ایریاز تھے اس میں بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے تھے, اور ہزارہ ایریا کو اگنور کرتے تھے. نیچے کے جو مولانا صاحب کا ڈسٹرکٹ تھا اس کو اگنور کرتے تھے. تو یہ جو آپس کی جو ہماری جو لڑائی ہے, اور یہ سچی بات ہے کہ صوبوں کی لڑائی جو ہے نا وہ بھی ریسورسز کی لڑائی ہے. جب لوگ بولتے ہیں صوبہ نہیں ٹوٹے گا, تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم سے ہمارے ریسورسز نہ لو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو منصفانہ ریسورسز مل جائیں تو کسی کی لڑائی ختم ہو جائے گی, اور اسی سے فیڈریشن مضبوط ہوگی کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی ہے, کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی ہے, سب کو اپنے حساب سے پیسے مل جائیں. اور اگر آپ صوبوں کو اس طرح وافر پیسے دیں گے تو صوبے کبھی بھی ریونیو جمع نہیں کریں گے. جب صوبوں کو ریونیو جمع کرنا پڑے گا سروسز کے لیے تبھی وہ ریونیو جمع کریں گے. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ پنجاب اور سندھ کے پاس اور کے پی اور بلوچستان کے پاس وفاق سے اتنا وافر پیسہ آ جاتا ہے کہ وہ ٹیکس کے اوپر کوئی کام نہیں کرتے. تو ان کا جو ہے وہ سندھ کے علاوہ باقی صوبوں کو تو 90% سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس کا پیسہ آتا ہے, اور سندھ میں جو ہے وہ ایک ہی شہر سے پیسہ آتا ہے. تو سندھ ریونیو بورڈ جو ہے وہ 96% تو ایک ہی شہر سے پیسہ لیتی ہے. یہ جو معاملات ہیں یہ تمام کے تمام پارلیمان کے ذریعے طے ہونے ہیں, لیکن ایک خیال میں نے لاہور میں آ کے سنا ہے کہ صدر باقاعدہ ریفرینڈم کروا کے بھی معاملات کو فاسٹ ٹریک کیا جا سکتا ہے, کہ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا, کہیں پہ 86% آ گیا, کہیں پہ 97% آ گیا. میں ویسے ایک آپ کو خیالی قسم کے اعداد و شمار بتا رہا ہوں, تو اس کے بعد شاید پولیٹیکل پارٹیز کے لیے انکار کرنا ممکن نہ ہو, لیکن یہ بھی آپ سمجھے ایک کہانی ہے. حقیقت میں جب تک سیاسی جماعتیں اس کے ساتھ نہیں جڑیں گی تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں رہے گا. پینلسٹ کا شکریہ. پروگرام ہمارا جاری ہے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے جلسے جاری ہیں اور بعض جگہوں پر ہنگامے بھی رپورٹ ہو رہے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے اپنے نمائندوں سے بات کر کے کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے. اب منظر کیا ہے, ہم آپ کو پشاور لیے چلتے ہیں جہاں پر ہمیں عبد الرحمن نے جوائن کیا ہے. عبد الرحمن صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو آپ نے دیکھا سنا اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا خصوصاً وزیر اعلیٰ سہیل خان نے آج پشاور میں پاور شو کیا, اور نہ صرف پشاور بلکہ جو صوبے کے دیگر اضلاع ہیں وہاں سے بھی بڑی تعداد میں کارکنان کو یہاں پر پشاور موٹر وے ٹول پلازے کے ساتھ کرکٹ گراؤنڈ میں جمع کیا. بڑی تعداد میں کارکنان آئے. بد نظمی پی ٹی آئی کے جلسوں کا ایک خاصہ رہا ہے, اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ کارکنان آپس میں الجھتے رہے, اور خصوصاً جو خواتین انکلوجر تھا وہاں پر مردوں نے قبضہ کیا, جس کی وجہ سے خواتین کی جو زیادہ تعداد تھی وہ اس جلسے سے واپس چلی گئی. اسی طرح یہ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ جو مرکزی اسٹیج ہے وہاں پر صرف جو مین مقررین ہیں جن میں وزیر اعلیٰ تھے, جن میں بیرسٹر گوہر تھے اور صوبائی صدر جنید خان تھے, ان کے علاوہ باقی تمام جو ایم پی ایز, ایم این اے
वज़रा थे उनको नीचे अलग इंक्लोजर उनको बना के दिया। तो ये एक पावर शो था सोहेल खान का, जिसमें उन्होंने आइंदा के लाएअमल का ऐलान किया और कहा कि वो हुकूमत को डेड लाइन देते हैं कि वो बानी चेयरमैन के जो मुकदमात हैं उनको मेरिट पर उनको सुना जाए और उनको इंसाफ मुहैया किया जाए, उनकी मुलाकातें जो बंद की गई हैं वो दोबारा शुरू की जाएं और इसी तरह उनके केसों को स्पीडी किया जाए। अगर ये अमल नहीं किया जाता तो उसके बाद उन्होंने लाएअमल दिया कारकुनों को और उन कारकुनों से ये हल्फ लिया कि वो उनके साथ रहेंगे, उनकी बात मानेंगे। और वज़ीर आला ने जो है 27 सितंबर को इस्लामाबाद जाने का ऐलान कर दिया है। उनका ये कहना है कि ये प्रोपेगेंडा होगा कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन हम जो है इस ख़ुसूसन मैं इस नौजवानों की क़यादत करूँगा और मैं इनके साथ जाऊँगा और अपने जो बानी चेयरमैन हैं उनकी रहाई के लिए जो है वो कोशिश करेंगे। तो ये था आज का जो पेशावर में जलसा है। कराची के बगैर स्टोरी मुकम्मल नहीं होती। कराची के अंदर दिन में कुछ हंगामों की खबर आई। मैं चाहूँगा कि हफीज़ बलोच के पास जाएं, हमारे साथ मौजूद है। हफीज़, बहुत शुक्रिया। कराची की ज़रा समरी बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दिया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया गया था। इससे कबल ही ज़िले जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से कराची प्रेस क्लब के दोनों अतराफ की जो अहम शाहराहें दीन मोहम्मद वफ़ाई रोड और सरवर शहीद रोड, यहाँ पर कंटेनर्स लगाकर इस सड़क को बंद कर दिया गया था। कराची प्रेस क्लब के दाखिली और जो खारजी रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम के भी मसाइल का सामना करना पड़ा यहाँ के से गुजरने वाले शहरियों को। शाम के औकात में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद फवारा चौक पर पहुँचने में कामयाब हुई, जिसके बाद पुलिस की जानिब से उनको मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज भी किया गया। उसके साथ जब मुंतशिर हुए तो PTI के कारकुनान की जानिब से उन पर पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके नतीजे में पुलिस की जानिब से दोबारा उनके ऊपर आंसू गैस के शेल फायर किए गए। लेकिन इसी दौरान देखा गया कि मुख्तलिफ औकात में पुलिस के साथ उनकी झड़पें ये रहीं और इसके अतराफ़ में जो ज़ैनब मार्केट और अतराफ़ की जो अहम मार्केटें हैं वहाँ के कारोबारी अफराद जो हैं वो भी शदीद मुतासर हुए, उनको भी कारोबार मुतासर हुआ। शाम के औकात में कराची प्रेस क्लब के अतराफ़ में जो सड़कें बंद की गई थी वो कंटेनर्स हटा दिए गए हैं और इस वक्त ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई है। तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज के दौरान PTI सिंध के जनरल जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मसूद सियाल, उन समेत 10 से ज़ायद कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी, वो किसी ने सही कहा था कि सख्त अल्फाज से तलवारें नहीं टूटती, ना ही हम उसको बदल देते हैं मुहावरे को, नारों से जेल के ताले खुलते हैं। देखते हैं कि इमरान खान के लिए हालात कैसे तब्दील होते हैं आज के एहतजाज के बाद। हमारी तरफ से ये कुछ इजाज़त दीजिए लाहौर से। अल्लाह हाफ़िज़।